मड़ादा चारुका अस्सलाम वालेकुम मन बशीर बलोच मराकेश इस्लामाबाद टाइम अशमित साड़ियाँ मैं मरूची के गेस्ट के आइए ताल्लुक सादर्न पंजाब और नस्लन बलोच के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कौमी असम्बली बास के वाजह नाम जमशेद दश्ती के नस्ल बलोच आवतरा के पहाड़ बंदी पे गोशगा के नाम जमशेद दश्ती बलोच हैं। सबसे पहले जमशेद साहब हम आपका मशकूर हैं कि आपने बलोची चैनल के लिए वक्त निकाला और हमें टाइम बख्शा। तो सबसे पहले मेरा जो सवाल होगा, यकीनन जिस तरह से मैंने आपका तारुफ दश्ती बलोच के हवाले से किया था, तो किस तरह महसूस करते हैं जब बलोच का नाम आप सुन के और बोलते आप सराइकी हैं, बलूची जो आपकी आबा व अजदाद को आती होगी और आप वो बोलते भी होंगे, जब आपसे वो ज़बान छूटी आपको कैसे महसूस होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी अपनी ख्वाहिश भी थी और आपने मुझे मौका दिया और बतौर पार्लियामेंटेरियन मैं पहली दफ़ा इस बलोच चैनल के सामने बैठा हूँ और मेरे लिए एक बहुत बड़ी आज़ाद की बात है और ख़ुशी की बात है। मैं आपका और आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बड़ी अहम बात आपने की है, यकीनी तौर पे जो जिस इंसान की अपनी बुनियाद होती है, जो उसकी ज़बान होती है, वो अगर उससे छूट जाए तो उसे दुख होता है, अफसोस होता है। हम लोग ने काफ़ी सफ़र किया गुरबत के मारे, फिर उसके साथ साथ जो बलोचों को इस्तेमाल किया हर जगह पे जहाँ भी मामलात सीरियस होते थे। हमारे आबा अजदाद वहाँ जंगजू उन लड़ाइयों में हमने शिरकत की। हमारे लिए ये मैं समझता हूँ एक एजाज़ की बात भी है कि यहाँ तक हम चलते चलते यहाँ पहुँचे और पंजाब के आखिरी कोने बॉर्डर, बल्कि बॉर्डर से भी हम इंडिया तक क्रॉस करके फिर लोग वहाँ से वापस आए। तो हमारे बुज़ुर्ग ने अपनी ज़बान को यकीनन ज़िंदा रखा और हमें जो है ना इस चीज़ का अफसोस है जो हम इसको भूल गए। और मैं यकीनी तौर पे जब हम डेरा गाजी खां जाएँ, रिश्तेदारी है कौमी रहीम यार खां में जाएँ, तो वहाँ पे भी जब बलोची में बात करते हैं तो हमें ये ताना मिलता है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ये ख्वाहिश है कि कम से कम मैं आगे हम अपनी नस्ल को कम से कम इस चीज़ की तरबियत ज़रूर दें कि ये जो हमारी छीनी गई चीज़ है, ज़बान है, वो उसको जो है ना लाजमी हम जो है ना आगे लेके जाएँ। तो मतलब ये कि आप इस बात को आपको एहसास है कि इंसान की जो मादरी ज़बान जिसे कहते हैं उसका आपके साथ रहना या आप उसको बचा के रहते तो एक एजाज़ होता, और आपको अब जो है इसका एहसास हो रहा है कि वो ज़बान आपसे छूट चुकी है। खान साहब, वजह ये थी कि हमारे आबा अजदाद गरीब थे और हमने बड़ी मजदूरी की, हम लोगों की जो है ना ज़मीनें हमने आबाद की। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जहाँ यहाँ बड़े लोग जहाँ रहते थे जिनके हमने बतौर आके उनको ज़मीनों को हमने आबाद किया, तो उनका सारा रस्म व रवाज जो ये था। तो अब वो उस माहौल में जब आदमी बैठता है तो मतलब उसका असर पड़ जाता है। तो इस वजह से जो है ना ये चीज़ जो है ना ये गई है और ये यकीनन मैंने पहले भी कहा कि ये इस चीज़ का दुख है, मगर इसका ज़िम्मेदार जो है ना मैं। तो एक तारीख़ी प्रोसेस है जिसे हम तारीख़ी जुल्म या जबर कहें कि आपकी ज़बान आपसे छूट गई। अगर आज रियासत ज़बानों के इर्तक़ा और उसको जो है तरक्की के मौक़े फ़राहम करती तो शायद आपसे भी आपकी ये ज़बान न छूटती। क्या आप समझते हो कि रियासत की ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि किसी की मादरी ज़बान को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसकी तरक्की और तरवीज के लिए इक़दाम करे? तो मैं कहता हूँ ये रियासत की अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है और उसके साथ साथ जो हमारे लीडर हैं उनकी भी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। कम अज़ कम आप देख लें कि रियासत में एक सूबाई खुद मुख्तियारी भी है। अगर एक सूबा है, सूबे को अगर एक पावर मिलती है तो सूबे की ज़िम्मेदारी, अगर सूबाई वज़ीर आला बलोच है, गवर्नर बलोच है, तो उनके पास भी सारा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है ना सूबाई गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि कुछ जो सूबाई हुकूमतें थी जिसमें ख़ासकर बलूचिस्तान में निज़ाम है, तो उन लोगों की ज़िम्मेदारी थी जो इन अहदों पर रहे, जो सरबराह रहे। फिर वो जो पॉलिटिकल लोग इधर असम्बलियों में, कौमी असम्बली में भी बलूचिस्तान की नुमाइंदगी थी। तो ये वजह है कि उन लोगों ने भी, मैं समझता हूँ कि कोई प्रॉपर तौर पे ऐसा किरदार अदा नहीं किया। अगर वो करते तो ये चीज़ें जो है ना मैं समझता हूँ कि बेहतरी होती और ज़बान को जो है ना उसको तरक्की मिलती, उनमें बेहतरी आती। और यकीनी तौर पर मेरा अपना जो आबा अजदाद है, हमारा दश्त मकरान से हमने केच डिस्ट्रिक्ट है, से हम लोगों ने सफ़र किया। हम अपने बुज़ुर्ग बताते हैं, एक तारीख़ है और वहाँ हमारे कबीले के लोग वहाँ मौजूद हैं और उनके साथ मुलाकातें, टेलीफोन एक रब्ता भी रहता है।
اور بلوچستان میں بھی میں کبھی کوئٹہ آتا جاتا ہوں، بس سندھ میں بھی ہیں، تو ایک خوشی ہوتی ہے، مگر وہی چیز ہے کہ پھر زبان کا جب مسئلہ آتا ہے تو اس پہ تھوڑا سا ہمیں شرمندگی ہوتی ہے۔ اب بہرحال آپ نے بہت بڑی بات کہی کہ زبان کے معاملے میں آپ بڑے حساس جذبات رکھتے ہیں اور وہ ہونے بھی چاہیے، لیکن دشتی صاحب جس طرح آپ قومی اسمبلی کے ممبر بنے، آپ کے سند پر جو ہے اعتراضات اٹھے، ان کو جو ہے جعلی قرار دیا گیا، اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے آپ منتخب ہو کے آ گئے 18ویں ترمیم کے بعد جو یہ شیک ختم کر دیا گریجویشن کا، تو کیسا لگا وہ پوری صورتحال کہ آپ کے اسناد کو جو ہے وہ جعلی قرار دیا گیا، اس کے بعد پھر عوام نے آپ کو جو ہے عوام نے آپ پر اتفاق کیا، آپ پر اعتماد کیا اور دوبارہ آپ کو سلیکٹ کیا، کیسا لگا یہ پورے صورتحال کو ایک مرتبہ جو ہے آؤٹ ہونا پارلیمنٹ سے، دوبارہ پارلیمنٹ میں آنا؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ میری ڈگری پہ کوئی پراپر کورٹ نے فیصلہ نہیں دیا تھا، اگر اس پہ فیصلہ آ جاتا تو ہو سکتا ہے میں الیکشن میں بھی نہ آتا دوبارہ۔ جن لوگوں کے خلاف جن کی ڈگریاں جعلی ثابت ہوئی ہیں وہ ان پہ ایکشن ہو گیا ہے، یا میرے ساتھ لوگ پڑھے ہیں جو میرے ساتھ کر رہے ہیں وہ بہتر جانتے تھے کہ کیا اس نے بھی یہ کیا ہے، گریجویٹ نہیں کیا۔ وہ ایک میرا ناظم کا الیکشن تھا، اس میں میری عمر کم تھی، اس ایشو کو جو ہے نا وہ بڑا پرانا کہانی تھی، اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ تک آ گیا، اس پہ ڈگری پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اب آج تک مجھے نہیں موقع مل سکا، نہ میں نے بھی نہیں چاہا کہ میں اس کی وضاحت کر سکوں کہ ایک بات پھیل گئی جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ دوسری چیز تھی کہ میں پہلی دفعہ وہاں پہ فیوڈل کو بڑے بڑے ناموں کو شکست دی، نوابزادہ نصر اللہ خان، مصطفیٰ کھر، ایک بڑی تبدیلی آئی۔ مثلا میرا تعلق ایک کچے گھر سے، میں غریب ورکر ہوں، مزدور گھر سے میں آیا ہوں، اور ایک بڑی انقلابی تبدیلی آئی ہے، جو ظالمانہ نظام جنہوں نے مسلط کیا ہوا تھا، فیوڈل نے، جنہوں نے اپنا سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھا تھا، جب لوگوں نے بڑی تبدیلی لائے تو وہ کبھی پھر فیوڈل کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیتے۔ میرے پاس جو 2 سال تھے میں نے وہاں کام کیا، محنت کی اور کوشش کی اور انتقامی سیاست ختم کی۔ دوسری چیز لوگوں میں شعور ہے کہ یہ آمریت کے یہ سارے سیاہ قانون تھے، جب انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے شرط رکھ دی فلاں کر دیا، پھر اس کو ختم بھی ہو چکی تھی، تو یہ لوگوں کی بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ان کی جرأت مندانہ فیصلہ تھا، اور ایک پارٹی میں رہتے ہوئے دوسری دفعہ قومی اسمبلی میں میرے لیے ایک اعزاز ہے کہ میں نے دوسرا حلف اٹھایا، مگر وہاں کی ایک بڑی چینجنگ آئی ہے، بہت بڑی انقلابی تبدیلی آئی ہے، اور لوگوں کے ساتھ ایم این اے، میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ مظفر گڑھ کی عوام کے ساتھ کسی نے اپنے آپ کو، مثلا ایم این اے سے ملاقات بھی رہی، رابطہ بھی تھا، ریڈی والا، مل ورکر، عام مزدور جو ہے، تو کیونکہ یقینی طور پہ عوام جو ہے جو جن کو نجات ملی ظلم سے، ناانصافیوں سے، تو وہ کبھی پھر نہیں چاہتے کہ پھر وہی ظالم لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں، تو اس لیے مصطفیٰ کھر جن کا بڑا نام تھا، نوابزادہ نصر اللہ خان کا بیٹا، اور ان کو ایک طریق ساز شکست ملی۔ تو یہ بہت بڑی تاریخی کامیابی جسے آپ قرار دے رہے ہیں کہ عوام میں سے عوام کا نمائندہ جو ہے وہ سامنے آیا، کیا جو کہ یہ ان علاقوں میں غربت بھی اپنے عروج پر دکھتی ہے، بالخصوص پورے سرائیکی پٹی میں، اور آپ کے علاقوں میں کیونکہ وہاں بڑے بڑے نام جس طرح آپ نے گنوائے ان کا ہمیشہ سے ایک غالبیت رہی ہے، تو آپ نے اس کو شکست دینے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہو کہ دوبارہ ان کی غالبیت سامنے آ سکتی ہے آئندہ چل کے؟ گزارش ہے کہ وہ اس لیے نہیں آ سکتی کیونکہ ہم نے وہاں پہ کام کیا، میں نے دن رات محنت کی، اور حلقے میں بڑا مشہور میرے لیے، اب کہتا ہوں عوام کی مہربانی ہے، ورنہ میں تو اس کو زیادہ اہمیت نہیں، مجھے حلقے میں 15 کہتے ہیں، رات کو 2 بجے بھی کسی کو تکلیف ہوئی ہے میں وہاں پہنچا ہوں، جو مقامی سطح پہ ہمارے روزگار تھے، جو باہر کے لوگوں نے ڈاکے ڈالے تھے، تھرمل پاورز ہیں، پارکوں ہیں، وہاں پہ سینکڑوں لوگوں کو مستقل نوکریاں ملی، پھر میں نے فری بسیں چلائیں، جو غربت تھی، دیہات سے بچیاں اسکول نہیں آ سکتے، مزدور کے لیے تکالیف تھی، وہاں تقریباً الحمدللہ اس وقت 4 بسیں ہماری چل رہی ہیں، اور جس سے تقریباً کوئی 12 سے 14 ہزار لوگ جو ہے نا فری سفر کرتے ہیں، اور میں خود بھی ایک دن بس مہینے میں 1 دفعہ خود گاڑی چلاتا ہوں، اور تاکہ یہ تکبر کی سیاست ختم ہو۔ کون سی گاڑی چلاتے ہیں یہ فری بس؟ نہیں، آپ خود کون سی گاڑی؟ بطور ڈرائیور بس چلاتا ہوں، بس چلاتے ہیں؟ خود بس چلاتا ہوں، اور ان میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، میری اخلاقی ذمہ ہے، میں خود بس صاف بھی کر سکتا ہوں، میں اپنے پاس جو میری گاڑی ہے وہ بھی ٹرسٹ کی ہے جو میں استعمال کرتا ہوں، وہ بھی میں اس کو بھی ان کو بھی صاف کرتا ہوں، اور میں الحمدللہ پھر جو تکبر کی سیاست تھی، وڈیرا سسٹم تھا، اور لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں تھا، یہ سارے راستے اب پرانی جو روایتیں تھیں وہ ختم کی ہیں، صحیح معنوں میں عوام کا نوکر بن کے ہم نے ڈیوٹی دی، اور سب لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوا، اور نوجوانوں کے جو مسائل تھے وہ حل کیے، تھانہ کلچر ختم، جو پٹواری پولیس جھوٹے مقدمات تھے، لوگوں پہ ظلم کیا جاتا تھا، وہ سارا قبضے کیے جاتے تھے، اس گنڈا گردی کو روکا،
اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب لوگوں کو اس چیز کا پتہ. مثلا میں کہتا ہوں کہ وہ مہینے سال میں ایک دفعہ کوئی ایم این اے جاتا، چند وڈیروں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی. آج میں الحمدللہ حلقے میں ہوتا ہوں، ہر طبقہ عام آدمی کھلے دل سے آ کے مجھے ملتا ہے، میری بات کرتے ہیں، نہ یہ نہیں پوچھتا بھی کس پارٹی سے، کون ہے، مجھے ووٹ دیا نہیں دیا. ایک پبلک آفس ہے جو میرا کرائے پہ آفس ہے، اور ابھی تک میں نے اپنا مکان نہیں بنایا، نہ میری پوزیشن ہے، نہ میں بنا سکتا ہوں. حقیقت ہے، اگر کوئی، میں ہمیشہ دوستوں کو کہتا ہوں کہ اگر کوٹھی بنگلہ بناتا ہوں، وہ کرپشن 2 نمبری سے تو ہو سکتا ہے، مگر اس پوزیشن میں ہم نہیں بنا سکتے. اور میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ان فرعونوں کے مقابلے میں ایک غریب کو ٹکٹ دیا. پھر وہ 25 دسمبر کو مظفر گڑھ کی سرزمین پہ آئیں، اور یہ میرے 27 کو وہ شہید ہو گئے. تو ایک بڑی تبدیلی تھی، اور اس امید پہ الحمدللہ ہم لگے ہوئے ہیں، اور لوگوں میں بڑی تبدیلی ہے بڑی. اور دوسرے حلقوں میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ایسے لوگ اگر آئیں گے تو یقینی طور پہ ایک بہت بڑا انقلاب ہو. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جمشید دشتی بلوچ صاحب ہیں، دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے بعض وہ اراکین اور وزراء پر جو ہے کرپشن کے الزامات لگتے ہیں، اور مس مینجمنٹ ہے، مس گورنمنٹ ہے. تو اس پوری صورتحال میں جمشید دشتی اپنے لوگوں کی خدمت کس طرح کر سکتے ہیں؟ خان صاحب، گزارش ہے کہ پیپلز پارٹی کی تاریخ گواہ ہے. آج تو ہمارے لوگوں پہ الزامات ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، ایک بے گناہ شخص کو جنہوں نے ایک سسٹم دیا، نظام دیا، آج جمشید دستی یہاں بول رہا ہے، یا آپ بیٹھے ہیں میرے سامنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مرہون منت ہے کہ انہوں نے عام آدمی کو ایسا سسٹم دیا. اس کا کیا جرم تھا؟ انہوں نے ایک عوام کی بات کی، پاکستان کو ایک سسٹم دیا، اس لیے اس کو پھانسی لگایا گیا. شہید محترم بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا. آصف زرداری کو 8 سال بلوچ ہے جیل میں ڈالا. 8 سال کوئی کرپشن، کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی، اور رہائی کے بعد آیا. آج پھر وہی طریق دہرائی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں اس ملک کے خلاف، ایک ملک کے غریب مزدور اور کسان کے خلاف سازش ہے. تباہ حال پاکستان ہمیں دیا جاتا ہے. پھر جب پاکستان کوئی نہیں لینے کو آمر بھاگ جاتے ہیں، کوئی کدھر جاتا ہے، کوئی کدھر جاتا ہے. جب ہم یہ تباہ سسٹم سنبھال لیتے ہیں، اس کے بعد وہ ملک کے لیے خون بھی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن پہ پرچے، قربانیاں. یہ اتنی تک ہے کہ جب 17 لوگ ہمارے سرزمین پنڈی پہ چیف جسٹس عدلیہ کی بحالی کے لیے ذبح ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. 40 وہ لوگ ہیں جن کے بازو نہیں ہیں، ٹانگیں نہیں ہیں. تو اب ان کی تو آج تک کسی نے بات کی. تو یہ طریق ہے. یہ الزامات پیپلز پارٹی پہ لگتے رہیں گے، لگے آئندہ بھی، مگر الحمدللہ ہم اس ملک کے لیے جو ہمارے پاس میں ہم کرتے رہیں گے. ہمیں اس چیز کو کوئی کرپشن نہیں. آپ بتا دیں، وہ مار رہے ہیں، وہ کرپٹ ججز کہتے ہیں کہ ہمارے سے غلطی ہوئی، ہم نے ظلم پہ بھٹو پھانسی لگا کے ایک آدمی کو آج مار رہے ہیں. آج یہی تھا کہ ایک منتخب وزیر اعظم جو سریکی پٹی سے تھا، اس کو بھیجا گیا. کیا کسی عامر کو کسی نے بھیجا؟ کوئی فیصلہ آیا؟ کوئی ایسی چیز ماننے والی تھی جب وہ اسٹیبلشمنٹ مانی؟ جمہوریت تھی نا، اور خاص کر پیپلز پارٹی تھی. اور باقی کتنے کیسز پڑے ہیں، سب کرپٹ بیٹھے. آپ دیکھ لیں، عمران خان پہ کرپشن کے الزامات ہیں. صرف ایک مالی کرپشن ہے، اخلاقی بھی کرپٹ ہے. نواز شریف پہ دیکھ لیں، آئیے صحیح سے اس نے پیسے لیے. جو مثلا ایک لوہار جو لوہے کی بھٹی چلانے والا آج کھربوں پتی ہے، اربوں ڈالر ہیں اس کے. تو یہ کیسے آئے؟ بدقسمت یہ ہے کہ ایک ایسا میڈیا بیٹھا ہے جو ایک اپر پنجاب سے تعلق رکھتا ہے، اور ان کی پلانے گئے وہ پیسے کے ذریعے چلا کر ملک کو توڑنا چاہتا ہے. اور یقینی طور پہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ایک پارٹی ہے، چاروں صوبوں کو لے کر، چاروں کشمیر کو لے کر، گلگت بلتستان کے عوام کو لے کر چل رہی ہے، اگر اس پہ زوال آ گیا تو پاکستان کی گلی گلی میں ہر آدمی کی حکومت ہوگی. وہ پرانا ایک انارکی پھیلے گی. انارکی پھیلے گی. پورا سسٹم یہ ہے. بیچارے مارے کھا رہے ہیں، الزامات ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں، کوڑے کھا رہے ہیں، پھانسیوں پہ پھندے پہ لٹک رہے ہیں. وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اپنے آپ کو پوری طرح پیش کرتے ہیں، آپ کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی آپ پر اعتماد نہیں کیا جاتا، آپ کی پارٹی پر اعتماد نہیں کیا جاتا؟ جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ میڈیا ہے جو اپر پنجاب سے تعلق ہے، ان کے صحافیوں کے جو آپ کا جو اشارہ ہے وہ صحافیوں کی طرف ہے، وہ کون سی وجوہات ہیں جو آپ پاکستان کی زنجیر کے طور پر اپنی پارٹی کو پیش بھی کر رہے ہیں؟ اور آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کی مثال بھی دی کہ ان کو غلط طور پہ جو ہے پھانسی دی گئی. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ کیوں آپ کی پارٹی پر یہ الزامات کیوں عائد کرتے ہیں اور ان پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ظاہر ہے کہ وہ مافیا ہے، وہ طاقتیں ہیں جن کے تعلقات وہ بیرونی ممالک سے بھی ہیں، اور وہ خاص کر جو اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ جرنیل بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو زمینی حقائق کا نہیں پتہ. وہ ایک مخصوص علاقے سے وہ جنرل آتے ہیں، مخصوص علاقے سے. تو اس میں مثال دیتا ہوں، اپر پنجاب سے جتنے بڑے بیوروکریٹس آ رہے ہیں، جرنیل آ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سب کچھ ہم ہیں.
اب وہ چیز وہ اگر اس علاقے سے کوئی اگر کوئی وزیر اعظم جو کوئی بات ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ چاہے بلوچستان ہے، چاہے سندھ ہے، چاہے خیبر پختونخوا ہے، چاہے ہمارا سریکی خطہ ہے جہاں 6 کروڑ آبادی ہے، تو ان لوگوں کو وہ حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو برا سمجھتے ہیں. وہ مجبوراً آ کے عوامی پریشر پہ اگر ووٹ مل جاتا ہے، ووٹ کے بعد وہ مجبوراً وہ حکومت دیتے ہیں. اصل حکومت جو ہے نا وہ فوج کرتی ہے. فوج مین جنرل، چند جنرل ہیں جنہوں نے پورے سسٹم کو جرگمال بنایا ہوا ہے. اب وہ حالات اس پہ اب پچھلی ماضی میں جنرلوں نے خود کام کیا، اب وہ عدلیہ کے ذریعے کرا رہے ہیں، کیونکہ یہ سارا سسٹم جتنی بھی یہ پی سی اوز ججز آئے، جو سارا نظام ہے، یہ سارا امریت کی پیداوار ہے. یہ وہی لوگ ہیں، اب پیچھے ان کے اب میں کل کی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ مخدوم شہاب الدین بہت اچھے انسان ہیں. جب ان کا وزارت عظمیٰ کے لیے نام ہے اسی ٹائم وارنٹ نکالے گئے. کون ہے؟ ایک بریگیڈیئر ہے، کوئی غالباً ان کا فہیم نام ہے، وہ نارکو ٹیسٹ کو پرزائڈ کر رہا ہے. اس نے آ کے جی سپریم کورٹ کی آڑ میں چھاپے مارنے شروع کر دیے. اب یہ دیکھو کہ ایک طرف سسٹم ہے، ایک منتخب وزیر اعظم کے نیچے اب وہ جو کام کرنے والے محتاط لوگ ہیں وہ سامنے کھڑے ہیں. کس نے کھڑا کیا؟ تو یہ اداروں کا جو پالیسی ہے، یہ سسٹم جا رہا ہے، یہ بہت بڑی تباہی کی. میں ورکرز کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، یہ کتنے لوگ ماریں گے، کہ کتنے لوگوں کو اغوا کریں گے، کتنے لوگوں کو یہ ذبح کریں گے، کتنے لوگوں کو. آج جتنی بھی معاملات بلوچستان میں چل رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم محب وطن ہیں، ہم فلاں ہیں. اگر یہ مداخلت نہ کرتے، اس کا حل کچھ پیار محبت سے نکل سکتا تھا. اور ہم اس کو بیٹھ کے ایک مشرف نے بنیاد رکھی اور اس نے اکبر بگٹی صاحب کو شہید کیا، اور اس کے بعد یہ معاملہ چلتا جو ایک محب وطن تھا. میں کہ یقینی طور پہ اس نے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی. مثلا آج جب آپ ایسا قدم اٹھاؤ گے اور ڈنگ کے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آج فوج پیچھے چھپی ہوئی ہے، اب چھپ کے وہ وار کریے کہ سول کو بدنام کرو. اور سسٹم ہے اس ٹائم پاکستان میں 3 حکومتیں ہیں. ایک حکومت سول حکومت ہے، ایک عدلیہ کی حکومت ہے، اور اصل حکومت جو ہے نا ان جنرلوں کی. وہ پیچھے جس بات کا، اور جو ان کے خلاف بولے ان کو اٹھا دو، مار دو، ان پہ کوئی نہ کوئی الزام لگا دو، کوئی فلاں کر دو. اب یہ چیزیں میں جو کہتا ہوں یہ خطرناک حالات کی طرف جا رہی ہیں. اور یہ اگر ایسی پارٹیاں جو چاروں صوبوں میں ہیں جن کا اس کو جب ذبح کر دو گے، ایسے رسوا کر دو گے، تو اس کا کیا رزلٹ نکلے گا؟ آج وزیر اعظم کا فیصلہ ہمارے 6 کروڑ لوگوں نے نہیں تسلیم کیا. میں کہتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک جت ہوئی ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے اگر سریکی کے لوگوں کے صوبے کی بات کی، حقوق کی بات کی، ان پہ الزامات لگا دو، ان کو رسوا کر دو. تو اس کا رزلٹ کیا نہیں؟ اس کے حالات آئندہ دیکھ لینا. خطرناک لیکن چند میڈیا نے شو کر دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، مگر عوام میں جائیں. اب میرے خلاف فیصلہ آیا، میں مثال دے رہا ہوں، جو اپر پنجاب کا میڈیا تھا، اگر آپ اس دن کے ریکارڈ اٹھا کے دنیا کے میرے اوپر الزام، میں تو ویسے بھی پہلی دفعہ آیا ورکر ہوں، ہم نے تو اسلام آباد بھی پہلی دفعہ دیکھا، اور میں نے قومی اسمبلی بھی پہلی دفعہ دیکھی بطور ممبر. تو اتنی الزام لگا، اور ان کو فیڈرل کو سپورٹ کر رہے تھے، مسلم لیگ نون ان کو سپورٹ، نواب سبحان، جمشید دستی، یہ جمشید. میں خود پریشان تھا کہ یار میں تو مجھے اتنی بڑی اہمیت دے دی ان لوگوں نے. آخر عوام نے جو فیصلہ کیا وہ ایک تاریخی تماچا تھا ان لوگوں کے منہ پہ جو پراپاگنڈا کر رہے تھے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا. رشید صاحب آپ کی گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن یہ وقت چھوٹے سے وقفے کا ہے. مردان چارو کا واد بھی تک گنڈے بریک کیے، بریک اپت اجا مروے اور دشتی صاحب کے اس سے خوبصورت گپانا دیم طرح بنے، اور بعد میں سوالات انچے کہ دشتی صاحب برجسا آنی جواب دنتے.